खैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कश्मीर के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, यानी हमारे साइड की कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है सरदार तनवीर इलियास साहब, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। और इमरान खान साहब की पार्टी के थे, उन्होंने इनको प्राइम मिनिस्टर बनवाया था वहाँ पर। और उस वक़्त शायद बन भी नहीं रहे थे, लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब एक बड़े रिच पर्सन ऑफ पाकिस्तान में से आप कह सकते हैं। सेंटोरस मॉल इनकी प्रॉपर्टी है और बहुत सारी चीज़ें इनके पास। अ, अमीर कबीर आदमी है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन पे तो बात करनी है कि कश्मीर का पहला प्राइम मिनिस्टर है कि जो डिस्क्वालीफाई हुआ है। बट द थिंग इज कि जो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उन्होंने एक बात की, वो बड़ी हैरानकुन थी मेरे लिए। मैं उस वजह से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। और वो ये थी कि सरदार तनवीर इलियास साहब फरमा रहे हैं कि जी, मुझे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से मतलब मैं बयानात देता था और उनको मैंने बड़ा टफ टाइम दिया था कि जो उनके अज़ाइम हैं या उनके अज़ाइम थे, उसमें मैं रुकावट था, एक दीवार की हैसियत से था, इसलिए मुझे हटाया गया। यानी कहने का उनका मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कोई शायद साजिश रचाई है और सरदार तनवीर इलियास साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया है। बात हज़म नहीं हो रही, लेकिन ख़ैर फिर भी खबर है, हमने बात तो करनी है। डिटेल में जाएँगे इस खबर के और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, सरदार तनवीर इलियास साहब तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और हाई कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन उनकी ये वाली बात मुझे बड़ी हैरान कर गई कि जी, मुझे मैं जो अज़ाइम थे नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। ये हकीकत है या इसकी कोई और वजह है? अ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी अपना जो अपील है वो की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई और वहाँ से भी उनको कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन ये वाली बात करना कि मैं रुकावट था अज़ाइम में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के, वाक़ई ये बात सच है। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो सरदार तनवीर इलियास साहब ने पिछले तकरीबन 2 साल ऑलमोस्ट इनको हुए हैं एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, कि इन्होंने कश्मीर या कश्मीरी अवाम के लिए किया हो? मेरे नॉलेज में कम से कम नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से मैं कह दूँ कि हाँ, वाक़ई यार ये तो बहुत ही अच्छा। जो दूसरे साइड का कश्मीर है, उस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी थी या क्या है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी साहब एंड कंपनी को ये लगा कि भई तनवीर साहब, सरदार साहब तो बड़े खतरनाक किस्म के आदमी हैं। बल्कि बकौल इमरान खान के खतरनाक आदमी हैं। ऐसा पता नहीं मुझे, नहीं पता, क्योंकि कभी मैंने सुना नहीं। ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मुँह से, ना वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं उनके मुँह से, ना वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब उनके मुँह से, ना उनके डिफेंस मिनिस्टर क्या नाम मैं उनका भूल गया हूँ, उनके मुँह से, ना किसी और जो हाई-फाई जो लीडरशिप है वहाँ की, उनके मुँह से, कि पता नहीं वो जानते भी हैं सरदार तनवीर इलियास साहब को या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये वाली बात करना यार आपका, हालाँकि मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मैं आपको सीरियस बता दूँ कि अदालतें किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवाएँ। हमारे सामने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एग्ज़ाम्पल भी मौजूद है। अनफॉर्च्यूनेटली एक काला दाग के तौर पे हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद फिर जिस तरीके से गिलानी साहब को हटवाया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 30 सेकंड की सज़ा देकर, और फिर जिस तरीके से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को हटाया गया, इन्हीं लोगों ने उस वक़्त बड़ी जिसे कहते हैं कि जश्न मनाए थे। नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो भाई आपका काम बड़ा मुश्किल हो जाएँगे। वो अदालत ने ये इन पे कहा हुआ है कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, आपने बुरा-भला कहा है जजेस को और अदालत को। उसकी ख़ैर कुछ एग्ज़ाम्पल इन्होंने दी कि इनकी कोई ऑडियो लीक हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने कोई बातें की जजेस के हवाले से, या वो जो भी था। लेकिन द थिंग इज़ कि आप फॉर एवर जो डिस्क्वालीफाई करते हैं किसी पॉलिटिकल आदमी को, हमें मुझे डिसएग्रीमेंट हो सकता है सरदार तनवीर साहब के पॉलिटिक्स से, बिल्कुल मेरा राइट है, हो सकता है मेरा।
بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چیز کم از کم نہیں ہو سکتی کہ ہاں یار ان کو بنایا گیا، حالانکہ اور لوگ بھی ان سے زیادہ ایلیجبل تھے، بٹ عمران خان صاحب کیونکہ ان کا بھی ہیلی کاپٹر اپنا رکھا ہوا ہے اور اس کا استعمال کیا کرتے تھے، عمران خان صاحب شاید اب بھی کرتے ہوں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ٹاپ پہ آ گئے۔ پولیٹکس کی وجہ سے یہ ٹاپ پہ نہیں تھے، پیسے کی وجہ سے یہ ٹاپ پہ تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا۔ خیر ان کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز بھی تھی، ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب منگلا ڈیم میں کوئی تقریب تھی، کوئی ایکسٹینشن تھی اس ڈیم کی، وہاں پر تھے، تو وہاں پہ بھی ان کی کافی مطلب ایک بڑی تقریب تھی، وہاں پہ فورن ڈیلیگیٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو رویہ روا رکھا، جو بیہیویئر ان کا نظر آیا، وہ میرے خیال میں غلط تھا۔ کسی کو بھی، آپ کو گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، مجھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم وہ کریں۔ آپ ایک اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ شہباز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، آپ کہیں گے تو آپ کو بالکل وہ ٹائم دیں گے، اور یہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو ٹائم دیں۔ آپ اپنے گلے شکوے کریں، میڈیا میں آ کے بتائیں کہ بھئی یہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ کشمیر کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، اس سائڈ کی کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے والے کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، انڈین کشمیر کی میں بات نہیں کر رہا۔ تو بالکل آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ کی کوئی جو چیزیں ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں، اور اس کا استعمال فخر یوسفزئی یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ کر رہا ہے، تو یہ میرا حق نہیں ہے۔ پہلا حق آپ کا ہے، اس کے بعد اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اور آپ کی استعمال سے وہ چیز زیادہ ہے، تو یقیناً آپ نے گھر میں نہیں رکھنی، وہ کسی نے کسی کو آپ نے دینی ہے، تو آپ اگر مجھے بیچ رہے ہیں تو بالکل میں اس کے پیمنٹ کروں گا، اور میں اس چیز کا باؤنڈ ہوں کہ میں اس کو پیمنٹ آپ کو کروں۔ وہ بجلی ہو، وہ پانی ہو، یا کوئی اور چیز ہو، وہ پہلا حق وہاں کے کشمیری جو لوگ ہیں ان کا پہلا رائٹ ہے، میرا نہیں ہے۔ جس طرح میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جی اگر خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ریسورسز ہے تو پہلا حق خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے، ان کے ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے وہ بالکل وہ وفاق کو دے، فیڈرل گورنمنٹ کو دے، اور وہ بے شک وہ سندھ میں ڈسٹریبیوٹ کریں، وہ بلوچستان میں کریں، وہ پنجاب میں کرے، یا وہ کسی اور جگہ کرے، کیونکہ الیکٹریسٹی پروڈکشن خیبر پختونخوا کی بھی تقریباً 7000 میگا واٹ سے اوپر ہے ہائیڈرل کی، اس طرح پھر تیل اور گیس ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری ضرورت 2300 میگا واٹ کی ہے، لیکن ہمیں وہ 2300 میگا واٹ بھی نہیں ملتے، ہمیں 1300 میگا واٹ الیکٹریسٹی ملتی ہے جو ہماری ضرورت ہے، اور اس 1300 میں بھی وہ کہہ رہے کہ ہم پوری یہ سپلائی اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کی ٹرانسمیشن لائن بہت زیادہ خراب ہے، تو ہمیں 900 میگا واٹ بجلی ملتی ہے۔ پھر وہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی بجلی چوری ہوتی ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک کشمیری دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے غالباً نیلم جو علاقہ ہے وہاں کی جو ضرورت ہے وہ ہے جی 13 میگا واٹ، صرف 13 میگا واٹ، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بھی نہیں ملتی، اور جو وہاں پہ ایک جو پلانٹ لگا ہوا ہے وہ 32 میگا واٹ پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ بجلی جاتی ہے پہلے مظفر آباد، مظفر آباد کی شاید بعد اسلام آباد، اور اسلام آباد کے بعد واپس وہ نیلم میں آتی ہے۔ تو مجھے پوچھ رہے تھے کہ یار یہ ہونا، یہ غلط نہیں ہے؟ میں نے کہا یار غلط تو ہے، لیکن اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ میں تو اس سے انکار نہیں کرتا کہ یہ غلط نہیں ہے، کہ اگر توربیلا میں جو بجلی بنتی ہے تو پہلے وہ اسلام آباد آئے گی نیشنل ٹرانسمیشن میں، پھر وہاں سے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے پنجاب کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں کر دی، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر ہم نے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، اس نام پہ کہ جی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ تو سر بجلی چوری کا ذمہ دار آپ ہیں، میں تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ایز اے عوام میں کہتا ہوں، ایز اے نیشن، ایز اے پارٹ آف دا سوسائٹی، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو میں کہوں گا او یار یہ تو جسٹیفائیبل ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ فخر یوسفزئی نے چوری کر لی تو کیا ہوا، میں تو پاکستانیوں میں چوری کر سکتا ہوں، نہیں مجھے کوئی چوری کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ والی چیزیں، اچھا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایک اور چیز مجھے کہی کہ کشمیر، دونوں کشمیر کے بیچ میں ٹریڈ جس وقت ہوا کرتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ویجیٹیبل اینڈ فروٹس بہت آتے تھے انڈین سائڈ کے کشمیر سے، اور وہ آ کر مظفر آباد آتے تھے، اور مظفر آباد کے بعد وہ اسلام آباد آتے تھے، اسلام آباد کے بعد وہ دوبارہ اس کی جو پیکنگ یا جو بھی کچھ تھا وہ اس کی آکشن ہوتا تھا اسلام آباد کے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پھر گاڑیوں میں لوڈ ہوتا تھا، تو وہ نیلم میں اور مظفر آباد میں، سودن گلی میں، بالا کوٹ میں، سوری راولا کوٹ میں، اور بہت سارے جو علاقے ہیں کشمیر کے، وہاں پہ جا کے دوبارہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مال جو آتا ہے
وہ مظفر آباد میں آئے، وہیں پہ اس کی منڈی ہو، اگر پاکستان کے کسی شہری کو وہ چاہیے، مطلب کسی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کے کسی بیوپاری کو وہ مال چاہیے، تو وہاں سے وہ خریدے، بے شک وہ اسلام آباد لے کے آ جائے، وہ پشاور لے کے چلا جائے، وہ سندھ لے کے چلا جائے، وہ کوئٹہ لے کے چلا جائے، مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے آپ کی یہ بات۔ تو سر اگر یہ والی چیزیں کر لیتے ہمارے محترم جناب سردار تنویر الیاس صاحب، تو میں تو کہہ دیتا کہ ہاں یار شاید ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، لیکن وہ بھی نریندر مودی صاحب کی سازش نہیں مجھے لگتی۔ اب مطلب ایک پانچویں بڑی اکانومی، سب سے زیادہ پاپولیشن، ہائیسٹ گروتھ ریٹ، میرے خیال ٹاپ 5 کا ڈیفنس بجٹ والا ملک، اور آئی ٹی ایکسپورٹ والا ملک، پتہ نہیں کیا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت جس میں ٹاپ 5 میں ریٹ کرتا ہے، بہت بڑے ایگریکلچر بیس کا ملک، روڈ نیٹ ورک اینڈ ریلوے نیٹ ورک کا ملک، اس کے پرائم منسٹر کو پڑی ہوئی ہے کہ یار وہ سازش کرے جی سردار تنویر الیاس صاحب کو اور ان کو ڈسکوالیفائی کروائے جی، کہاں سے؟ ہائی کورٹ سے۔ مطلب بات ہضم نہیں، اور یقین کریں میں یہ نہیں کہتا کہ یار میں کوئی یہ اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی یہ کوئی میرے نمبر بن جائے، بلیو می یار، مطلب لوکل پولیٹکس ہے یار، یہ لوکل میں تو اب ایک کونسلر کے پیچھے میں کہوں گا کہ نہیں جی شہباز شریف صاحب نے کونسلر کے خلاف جو ہے وہ سازش رچا لی۔ ہاں شہباز شریف صاحب کس کے خلاف کریں گے؟ عمران خان صاحب کے خلاف، ٹھیک ہے؟ عمران خان صاحب کس کے خلاف کریں گے؟ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف کر سکتے ہیں نا، پولیٹیکل لوگ ہیں، کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، اور شاید کرتے بھی ہیں۔ تو اب اگر نریندر مودی جی نے اگر یہ چیز کرنی تھی تو یا تو ان کو کوئی اس سے فائدہ ہوتا کہ ہاں یار ٹھیک ہے، اس سے تو یہ کشمیر جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا، سردار تنویر جائیں گے تو ٹک کر کے کشمیر میرے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ تو پھر ماننے والی بات ہے، پھر بالکل انہوں نے کی ہوگی۔ لیکن ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس وقت ان کا اپنا اروناچل میں اور بہت سارے اور چیزیں چل رہی ہے، میرے خیال ان کا فوکس اس پہ ہوگا یقیناً۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہاں پہ فوکس ان کا نہیں ہوگا، لیکن شاید اتنا نہیں ہوگا جتنا ہوتا ہے یا ہوتا ہوگا۔ دا تھنگ از کہ ان کا زیادہ فوکس اس وقت ایل اے سی کے اوپر ہے، کیونکہ وہاں پہ دن بدن جو سچویشن ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ بہت سارے جو ورلڈ کے پلیئر ہیں ان کی جو بڑی گیمیں کھیلتے ہیں، وہاں پہ میرے خیال میں وہ مصروف ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ میں کہوں یار ٹھیک ہے آپ کو عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا، میں نے کہہ دیا کہ نہ گیلانی صاحب والا ٹھیک تھا، غلط ہوا، نہ نواز شریف صاحب والا ٹھیک ہے، غلط ہوا، نہ بھٹو صاحب والا ٹھیک تھا، غلط ہوا، اور نہ سردار تنویر الیاس صاحب والا ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہوا۔ وہ بے شک میں نے کہا نا کہ میں اس پارٹی کو، میں ویسے کسی اور پارٹی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن کچھ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے میں کرٹیسائز زیادہ شاید کرتا ہوں اس پارٹی کو۔ تو لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ کے عوام نے ان کو الیکٹ کیا تھا، عوام نے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا تھا، عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو واپس اتارے۔ دیٹس اٹ۔ اگر یہ چیز ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس طرح کے مطلب، اور مجھے یہ لگا کہ تنویر الیاس صاحب کو بھی یہ لگا کہ یار اگر ایسی بات کرو گے تو ہو سکتا ہے نا یہ بات اٹھ جائے گی، اور شاید تھوڑی بہت اٹھی بھی ہوگی، اتنا تو نہیں ہے، لیکن نیو دہلی سے اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہوں نے کشمیر کا کے بھی نہیں بولا، سردار تنویر الیاس صاحب کا ایس بھی نہیں بولا، تو بھائی مظفر آباد کا ایم بھی نہیں بولا۔ تو پھر میں کہوں کہ نہیں جی انہوں نے تو بڑی سازش رچائی تھی، بڑی محنت انہوں نے کی ہے، پچھلے 2 سال انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کیونکہ ان کو سردار صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا۔ سردار صاحب کے آج کل اور بھی ویسے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، کنٹمپٹ آف کورٹ کے علاوہ بھی ایک ہمارے جرنلسٹ سے ان کی بڑی گالم گلوچ ہوئی تھی 1 مہینہ پہلے، اور انہوں نے جوان کے بچے نے وہ کال ریکارڈ کر لی تھی۔ یار جرنلسٹ تھا کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ للو پنجو چیز تو تھا نہیں، اور وہ اس نے پھر اپنے سوشل میڈیا پہ لگا دیا تھا، اور اچھی خاصی چترول ہو گئی تھی سردار صاحب کی۔ پھر دوسرا مسئلہ اس وقت سردار صاحب کا جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سردار صاحب کا جو یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، ان کا جو سینٹورس مال ہے اس کے اوپر ان پوری فیملی کے کلیشز چل رہے ہیں، ان کے بچوں کے، ان کے بھائیوں کے، ان کے غالباً فادر ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ان کی پوری فیملی کا میں یہ کہوں گا کہ ان کا بہت بڑا سیویئر قسم کا جھگڑا چل رہا ہے، اور اتنا جھگڑا چل رہا ہے کہ انہوں نے کشمیر کی پولیس اپنے ساتھ لے آ کر، اور جو ان کے پرائیویٹ گارڈز ہیں اس مال کے اندر، ان کے آپس میں کلیش بھی ہوا تھا ابھی کچھ دن پہلے۔ تو وہ ایک الگ قسم کی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سردار صاحب ذہنی طور پہ زیادہ سٹیبل نہیں رہ پا رہے، کیونکہ کاروباری اتنے بڑے آدمی ہیں یار، اربوں کربوں کا بزنس کرتے ہیں، تو اس کی اگر
اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ڈسٹربنس تو اس سے ہوتی ہے، میرا نہیں خیال کہ نہیں ہوتی ہوگی۔ تو اس وجہ سے شاید سردار صاحب ڈسٹرب ہے، تو کبھی کسی جج کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی کسی جرنلسٹ کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں نریندر مودی صاحب نے میرے خلاف سازش رچائی ہے، کیونکہ جو ان کے عزائم ہیں ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ تھا جو اب ہٹ گیا ہے، تو اب ان کے لیے رستے صاف ہے۔ تو میں مودی صاحب کو بتا دوں، سر آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو دیوار بڑی سی کڑی تھی وہ ہٹ چکی ہے، سردار صاحب اب نہیں رہے۔ مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر نہیں رہے یار، کوئی اور آپ اس کو نہ سمجھے۔ اور یہ خبر میں نے کہا کہ سب کو دے دوں، اگر ان کو نہیں پتا کہ وہ دیوار اب ہٹ چکی ہے، تو اگر ابھی آپ نے کچھ وہ دیوار پہ اگر کوئی کام شام کرنا ہے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں۔ خیر اینی وے میں لائٹر نوٹ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اینی وے سردار صاحب چلے گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اب کون اس وقت، کیونکہ پرائم منسٹر لیس چل رہا ہے کشمیر، لیکن کشمیر کا مسئلہ پرائم منسٹر نہیں، کشمیر کے پرابلمز ہیں، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو وہاں کے رائٹس دینے کی ضرورت ہے، جو ان کی ریسورسز ہیں اس کو وہ ان کو دینے کی ضرورت ہے، وہ الیکٹریسٹی ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں ان کو آپ دیں۔ اور ہاں، یہ ایک بات اور ہو سکتی ہے، کشمیر کے لوگ یہ پرزور اپیل کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ٹیمپل ہے نیلم ویلی میں، شاردا ٹیمپل، اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ننکانہ صاحب کا جس طریقے سے ایک کوریڈور بنا ہے اس طرح کا کوریڈور بننا چاہیے۔ اور دا سیکنڈ تھنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو ہماری ریسورسز ہیں ہمیں دیے جائے، کم از کم ہمیں الیکٹریسٹی پوری دی جائے، جو کیا کہتے ہیں لائنز ہیں یعنی بجلی کے، الیکٹریسٹی کے، اس کو بہتر کیا جائے۔ یہ ان کے ڈیمانڈز ہے اور یہ میرے خیال ان کا ایک جائز ڈیمانڈ ہے، کوئی ناجائز بات وہ نہیں کر رہے۔ یہ اگر دے دیتے ہیں اور شاردا میں اگر ہم کوئی ٹیمپل کوریڈور بنا دیتے ہیں تو اس سے کم از کم کشمیر کے لوگوں کو فائدہ تو ہوگا۔ اور جو لوگ زیارت کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ہم خانہ کعبے میں جاتے ہیں یا ہمارے بہت سارے دوست بھائی سیریا اور عراق میں جاتے ہیں امام حسین کے مزار پہ، تو یقیناً ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہاں پہ آئے۔ آج کل کی جس طرح کی دنیا، اور کوریڈور بنانا کوئی مشکل نہیں، اگر ہم نانکانہ صاحب میں بن سکتا ہے تو نیلم ویلی میں کیوں نہیں بن سکتا۔ خیر اس کے اوپر بہت سارے پروگرام میں نے کرنے ہیں، لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایسی تھی جس کی وجہ سے ابھی یہ پروگرام میں نہیں کر سکا، لیکن میں کروں گا ہوپ فلی بہت جلد۔ تو خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دا ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔